الرحمن अस्सलाम वालेकुम सामीन किराम। रिफा FM 102.2 प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान असगर खान अस्करी। तारिक भट्ट साहब आपका शुक्रिया, उनके साथ हमारे ट्रांसमिशन इंजीनियर वाजिद महमूद साहब भी मौजूद है, उनका भी शुक्रिया, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम आपकी समाअतों तक जो है वो टकराई जा रही है और आपकी समाअतों तक वो पहुँचा रहे हैं। सामीन किराम, ये जो प्रोग्राम है आपकी सेहत इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद के ताउन से रिफा FM 102.2 पर आपके लिए पेश किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिएगा कि इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद, इसमें सहूलियात शोबाजात क्या है और ये इस्लामाबाद में कहाँ पर वाक़ है? बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी। इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल G74 में वाक़ है और ये इस हॉस्पिटल को बने हुए तकरीबन 20 साल से ज़्यादा गुजर चुका है और इसमें बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मियारी दांतों का इलाज होता है। हमारे पास माहिरीन की एक टीम मौजूद है जो दांतों के मुख्तलिफ शोबाजात की जो बीमारियां हैं और उनके जो इलाजात हैं उनके हवाले से वो तशखीस भी करते हैं और उसमें जो भी इलाज ज़रूरी होता है वो इलाज, वो ट्रीटमेंट भी, वो जो जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सही। तो इसमें अब जाहिर सी बात है, मेरा भी एक दोस्त था वो BDS में था, तो मैंने उनको एक दिन कहा था कि यार 32 दांत है और 4 साल लगा लेते हो। तो ये बहरहाल तो कॉलेज के अंदर अब जब हम आते हैं, आपके जो टॉपिक्स है उसमें भी 3-4 तो आपने बता दिए। तो ये जो आपका इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज है इस्लामाबाद का, यहाँ पर यानी कौन कौन से ऐसे शोबे हैं कि जो मुख्तस है कि जिसका लोगों को पता लग जाए कि अगर उनको वो बीमारी हो तो उनको या तो इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज में उस शोबे में जाना चाहिए, या अगर बाहर भी कहीं पर जाना चाहते तो उसको कहाँ पर जाना चाहिए? जी, दौर जदीद की सहूलियात में से एक ये भी है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल फील्ड में और डेंटिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, जिसकी वजह से अब इलाज बहुत आसान हो गए और बीमारियों की तशखीस भी आसान होगी। पहले तो यही समझा जाता था कि इलाज दंदा इखराज दंदा, और वो तो बहुत आसान है कि एक दांत है बस उसको निकालें, 32 दांत है बस 32 दांत निकल जाएंगे, बस उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी, जान छूट जाएगी। मगर हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दौर जदीद की जहाँ और सहूलियात हैं उसी के पेश नज़र, उसी तनाजुर में गुफ्तगू करते हुए, दांतों में भी मुख्तलिफ तरह के दांत होते हैं। हर दांत एक तरह का नहीं होता। जैसे सामने के दांत है जिनको हम इंसाइजर्स कहते हैं, फिर उससे कुछ पीछे होते हैं जिनको हम केनाइंस कहते हैं, फिर प्रीमोलर्स हैं, मोलर्स हैं। हर दांत की साख्त भी मुख्तलिफ है। ठीक है। एक तो है दांतों की साख्त, फिर उसके बाद दांतों से जो जुड़े हुए स्ट्रक्चर हैं, जैसे दांतों के साथ मसूड़े भी मौजूद होते हैं, फिर दांतों के साथ हड्डी भी मौजूद है, फिर उन मसूड़ों की जो मसाइल हैं उनके लिए अलग है, फिर उनकी जो हड्डी के मसाइल हैं उनके लिए अलग हमारे पास स्पेशलिटीज हैं। तो मुख्तसर यानी आम फहम अगर बात में करूं तो ये है कि दांतों में जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं बड़े, वो 4-5 ही हैं। जैसे एक तो ये है कि दांत अगर आपके टेढ़े हैं तो आपने सीधे कैसे करवाने हैं, जो ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट वाले करते हैं। मसूड़ों की बीमारी है, मुंह से बदबू आती है या खून आता है मसूड़ों से, तो उसके लिए पेरियोडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट है जो मसूड़ों का इलाज करते हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास प्रोस्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट है जहां पर जो मसनूई दांत हैं वो लगाए जाते हैं। दांत निकल चुके हैं और मसनूई दांत लगवाने हैं तो आप प्रोस्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट से रुजू करते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास सर्जरी डिपार्टमेंट भी है जहां पे दांतों को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शंस होती है, और जो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स या इवन जो मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं जो फेस से और नेक से जिनका ताल्लुक है वो भी वहां पे किए जाते हैं। मेरा ताल्लुक ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स डिपार्टमेंट से है। वहां पे हमारे यहाँ जो ज्यादा काम होता है, काम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो बहुत कॉमन काम है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है और फिलिंग्स है जो हमारे यहाँ प्रोवाइड की जाती है, ये सर्विसेज। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बीमारी बहुत आम है और खसूसन बच्चों के अंदर ये बहुत आम है कि जी कीड़ा लग गया है दांतों को। तो ये कीड़ा जो है इसके लगने के असबाब क्या है? खसूसन बच्चों में बहुत ज्यादा ये जो
بچے ہوتے ہیں. تو یہ بیماری کس وجہ سے, اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہے جو دانتوں کو کیڑا لگنا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ بچے آ کے ماں کو بھی کہتے ہیں کہ کیڑا تو ہے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کیڑا لگا ہوا ہے, کیڑا تو نظر آتا نہیں ہے. تو اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں, تو ان کے اسباب اور وجوہات بھی بتا دیجیے گا, اور یہ کیڑا ہے کیا چیز یعنی. بڑا فرمایا. سب سے پہلے تو کیڑا ہے کیا, اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دانتوں کا جو سٹرکچر ہے, وہاں وہ دانت جو ہے وہ ایک منرلائزڈ سٹرکچر ہے. جیسے ہڈی ہوتی ہے نا, ہڈی میں بھی کچھ منرلز ہوتے ہیں, کچھ نان منرلز ہوتے ہیں. تو منرلائزیشن کی وجہ سے وہاں پر جو ہے ایک سختی آ جاتی ہے ہڈی میں. بون سخت ایک جو ہے جزو ہے بدن کا. اسی طرح دانت بھی جو ہے یہ ایک سخت جزو ہے, یہ سافٹ ٹیشو نہیں ہے جس کو ہارڈ ٹیشو کہتے ہیں, سخت جزو ہے بدن کا. صحیح. تو اس میں منرلائزیشن کی وجہ سے یہ سختی آتی ہے. اب وہاں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں, کوئی بھی کھانا ہم کھا رہے ہیں, تو کھانے کے اندر لامحالہ کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں گے, میٹھا بھی ہوگا, ٹھیک ہے, چاہے وہ چینی کی شکل میں ہو, چاہے وہ چاول کی شکل میں ہو, یعنی کاربوہائیڈریٹس کی بات کریں. تو بیکٹیریا جو ہیں ان کی خوراک کاربوہائیڈریٹس ہیں. صحیح. اب جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور وہ کھانا دانتوں پر لگا رہے بہت دیر اور ہم صفائی کا خیال نہ رکھیں, تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیکٹیریا اس کھانے کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد ایسڈ پروڈیوس کرتے ہیں. وہ ایسڈ جب ہماری دانتوں کی تہوں پر جا کے لگتا ہے تو اس سے ڈی منرلائزیشن ہو جاتی ہے, یعنی منرل سٹرکچر دانت کا لاس ہوتا ہے. اس منرل سٹرکچر کے لاس کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب دانت میں کیڑا لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بیکٹیریا کی موجودگی میں منرل سٹرکچر کا لاس اور ایسڈ کی پروڈکشن, یہ جو ایک کمپلیکس ایک پیچیدہ میں نے نظام آپ کے سامنے بہت عام فہم کوشش کر کے سامنے رکھا, اس کو ہم لگتے ہیں کیریز کہنا, کیریز لگنا یا کیڑا لگنا, یہ ہم کہتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے کہا کہ بیکٹیریا اس کو کر لیتے ہیں, پھیل جاتے ہیں سارا سب کچھ, تو یہ کوئی داغ ہوتا ہے, کوئی دبا ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہہ سکے کہ یہی کیڑا ہے؟ اصل میں یہ بہت اہم سوال ہے اور مشکل سوال ہے. یعنی عام لوگوں کے لیے یہ بتانا ممکن نہیں ہوتا شروع میں. صحیح. جب دانت میں کیڑا لگنا شروع ہوتا ہے تب ان کے لیے بتانا یہ مشکل ہوتا ہے کہ اس میں آیا واقعی کیڑا لگا ہوا یا نہیں لگا. صحیح. یہ کوئی ماہر دندان ہی تشخیص کر سکتا ہے کہ کیڑا لگا ہے یا نہیں لگا. ہاں البتہ جب کیڑا ایک خاص سٹیج سے بڑھ جاتا ہے, کیریز ایک خاص سٹیج سے بڑھ جاتی ہے, تو کیوٹی بنتی ہے, جیسے جس کو ہم کہتے ہیں دانت میں سوراخ ہو گیا, کھڈا ہو گیا. صحیح. وہ جو کیوٹی جب بن جاتی ہے یا رنگ اس کا بدل جائے, کالا ہو جائے, تب لوگوں کے لیے پہچاننا آسان ہوتا ہے کہ ہاں اب تو رنگ بدلا ہے, سامنے کالا دانت نظر آ رہا ہے تو یہ کیڑا لگا ہوگا, یا کھڈا بن گیا ہے, سوراخ ہو گیا تو یہ کیڑا لگا ہوگا. صحیح. تو یہ اچھا ڈاکٹر صاحب, لیکن اگر یہ تو وہ پوزیشن ہے کہ اب بیماری لگ چکی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس بیماری سے اگر بچنا ہو کہ کیڑا نہ لگے, تو ان دانتوں کی صفائی کا اس سے قبل کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص, جس طرح ہم لوگ تو کرتے ہیں کہ کسی میڈیکل سٹور پہ گئے یا کسی بھی سپر سٹور پہ گئے, وہاں سے دیکھا, بس جو بھی ٹوتھ برش پیسٹ ہمیں لگا اس کو جو ہے اٹھا لیا, لے کر آئیں. تو کیا یہی طریقہ ہے, یا اس بیماری سے بچنے کے لیے قبل کہ یہ نہ لگے کسی ماہر ڈینٹسٹ سے کنسلٹ بھی کرنا چاہیے کہ کون سا برش اور پیسٹ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے؟ جی سبھی باتیں اس میں آپ کی بجا ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دانت میں کیڑا لگ رہا ہے تو اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ دانتوں کی اگر صفائی کا خیال رکھا جائے گا, ان کی حفاظت کی جائے گی اور ٹھیک طریقے سے برشنگ کی جائے گی تو کیڑا نہیں لگے گا. تو سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ دانتوں کی حفاظت کے لیے دانتوں کی صفائی ضروری ہے تاکہ کیڑا لگے ہی نہ. اچھا اس میں بھی یہ ہے, اب آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کر کہ عمومی تاثر یہ ہے کہ بچوں میں برشنگ کب کرانی چاہیے, تو اس کا جواب دیا جاتا ہے اگر آپ کسی سے پوچھیں وہ کہیں گے جی بچہ جب 4-5 سال کا ہو جائے, 3-4 سال کا ہو جائے تب اس کو برشنگ کروانی چاہیے. جبکہ جو ڈینٹل سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ہی بچے کا پہلا دانت آ جائے اس کے دانت کی صفائی ضروری ہو جاتی ہے. چاہے وہ آپ کوئی آپ نے کپڑا رکھا ہوا ہے صاف کپڑا, اس سے آپ صاف کر رہے ہیں, چاہے برش سے آپ اس دانت کو صاف کر رہے ہیں, لیکن جو ہی پہلا دانت آ جائے تو دانتوں کی صفائی ضروری ہو جاتی ہے. اب میں اس ڈیٹیل میں فی الحال نہیں جا رہا کہ پیسٹ بھی ساتھ لگانی چاہیے یا کب لگانی چاہیے, لیکن میں صرف اتنا بات کے کہہ رہا ہوں کہ دانتوں کی صفائی ضروری ہو جاتی ہے اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے. اچھا اب اس کے بعد جب آپ ایک دفعہ دانتوں کی صفائی ٹھیک رکھنا شروع کر دیں
اور بیچ میں آپ سوچیں کہ اب تو میرے دانت ٹھیک ہیں، اب میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں، خیر ہے 2 دن نہیں بھی کروں گا، 4 دن نہیں بھی کروں گا، یا کچھ دن نہیں بھی خیال رکھوں گا جیسے پہلے رکھ رہا تھا، تو پھر دوبارہ کیڑا لگ جائے گا. یہ آخر عمر تک آپ کو دانتوں کی حفاظت، یعنی جب سے پہلا دانت نکلا ہے صحیح. اور جب تک آپ کی سانسوں میں سانس باقی ہے، آپ کو دانتوں کی صفائی کرنی پڑے گی، تبھی آپ دانتوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کیڑا لگنے سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ آپ کا جو شعبہ ہے، کچھ سوالات بھی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پہلے رکھ لیتا ہوں، پھر آپ کے شعبے کی طرف جو دو، ایک تو یہ روٹ کینال ہے اور دوسرا جو ہے یہ فیلنگ برائی جو ہے جی دانتوں جی کی. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تک پہنچنے میں بھی تو بہت وقت لگتا ہوگا. جی ہاں. تو وہ سٹیجز بھی طرح ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہاں پہنچنے سے قبل اگر کچھ ہو سکے تو کر لیجئے گا، اور پھر اگر یہ دونوں کریں گے تو اس کا پروسیجر جو ہے وہ کیا ہے. لیکن دو سوالات ہے. ایک آصف خٹک صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں اکثر دانتوں کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات اور عوامل کیا ہے؟ جی، ایک تو سمجھنے کی بات ہے کہ ڈسکلریشن جس کو ہم کہتے ہیں دانتوں کی، ٹوتھ ڈسکلریشن، اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں. کچھ انٹرنل ڈسکلریشنز ہوتی ہیں اور کچھ ایکسٹرنل ڈسکلریشنز ہوتی ہیں. انٹرنل ڈسکلریشن سے مراد یہ ہے کہ وہ اندرونی طور پر دانت کے اندر کلر چینج ہو گئی ہے، اور ایکسٹرنل ڈسکلریشن سے مراد ہے کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہم نے کچھ کھایا پیا ایسا کہ جس کی وجہ سے دانتوں میں سٹیننگ ہو گئی. اب ان دونوں میں فرق کرنا پڑے گا. ان کے آصف خٹک صاحب کے محترم کے سوال سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں دانتوں کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ بعد میں پیلا ہوا، پہلے وہ صاف تھا. تو اس کا امکان، دو امکان ہو سکتے ہیں زیادہ. ایک امکان تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہم کھا پی رہے ہیں، جیسے ہم سافٹ ڈرنکس لیتے ہیں اس کی سٹیننگ ہے، سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں کچھ لوگ اس کی سٹیننگ ہے، مختلف کھانے پینے کی ایسی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے سٹینز ہیں وہ دانت پہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جمنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اسکیلنگ پالشنگ کروا لیں، وہ سٹینز ہٹ جاتے ہیں. دوسری بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ڈینٹ، اس میں تہیں ہوتی ہیں مختلف دانت میں. سب سے اندر اس کے سافٹ ٹیشو ہے جس کو ہم پلپ کہتے ہیں، اس سے اوپر ڈینٹین ہے جو ہارڈ ٹیشو کی لیئر، اور سب سے ہارڈسٹ لیئر جو ہے وہ انیمل کی ہے. اب جب عمر ہماری زیادہ بڑھتی ہے تو ڈینٹین سٹرکچر زیادہ، ڈیپوزیشن اس کی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا کلر تھوڑا سا یلوئش کی طرف جاتا ہے. صحیح. اور برشنگ بھی چونکہ ہم پوری زندگی کر رہے ہیں، دانت آپس میں مل بھی رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو اوپر کی تہ ہے وہ تھوڑی سی ہٹتی ہے اور نیچے کی تہ کا کلر زیادہ واضح ہو کر باہر نظر آتا ہے اور دانتوں میں پلاہٹ معلوم ہوتی ہے. اس کے لیے صرف سکیلنگ اور پالشنگ کافی نہیں ہے. اگر کسی کا کنسرن یہ ہے کہ میرے دانت اب پیلے ہو گئے، پہلے 10 سال پہلے تو میرے دانت ذرا صاف تھے، سفید تھے، اب پیلے ہو گئے، تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ وائٹننگ پروسیجرز کچھ ہم ایڈوائز کرتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں، جس سے دانت 1.5-2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے کافی زیادہ وائٹ ہو جاتے ہیں. پھر وہ دوبارہ وہ ریورسیبل پروسیجر ہے، یعنی اس کا کلر واپس آ جائے گا، پھر دوبارہ وہ پروسیجرز کروانے پڑتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہاں پر دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا، ایک آپ نے تمباکو کی طرف اور دوسرا آپ نے یہ سافٹ ڈرنک جس کو ہم لوگ کولڈ ڈرنک کہتے ہیں، اور ابھی ان کا موسم آنے والا ہے، تو اس میں جوسز کو بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں. تو کیا یہ بھی دانتوں کے لیے موزر دانت ہے؟ یعنی یہ چیزیں بھی انتہائی مضر ہے. جی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اگر آپ کولڈ ڈرنک کا شوق رکھتے ہیں یا جوس پینے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ آج سے جوس پینا چھوڑ دیں یا کولڈ ڈرنک پینا چھوڑ دیں. بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی جو فریکوینسی ہے اس کو ذرا اگر ہم کم کر لیں. سافٹ ڈرنکس تو خصوصاً، ابھی ہم جوسز پہ میں بعد میں آتا ہوں، سافٹ ڈرنکس تو خصوصاً صحت کے لیے، دانتوں کی صحت کے لیے بھی اور میڈیکلی بھی وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو اس کو تو ہمیں یعنی کبھی ہفتے میں 1-8 بار پی لیا جائے یا مہینے میں 1-8 بار پی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ روزانہ پیئیں گے تو باقی میڈیکل ڈاکٹرز آپ کو بتائیں گے، لیکن میں دانتوں کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ آپ کے دانت جو ہیں ان میں ایروژن ہو جاتی ہے، یعنی دانتوں کا سٹرکچر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس قدر نقصان ہوتا ہے. زیادہ پینے والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے دانت بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. جو دوسری بات ہے جوسز کی، تو جوسز بھی اگر تو حد اعتدال میں ہیں، اگر نارملی اس میں زیادہ اگر آپ جو چینی ہے، آرٹیفیشل شوگر ہے، وہ استعمال نہیں کر رہے اور نارمل جوس پی رہے ہیں تو وہ تو صحت کے لیے بہت اچھے ہیں اور دانتوں کو بھی زیادہ نقصان نہیں دیں گے. لیکن اگر آپ اس پہ چینی بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بہت فریکوینٹلی جوسز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی دانتوں کے لیے مضر صحت ہے. صحیح. تمباکو سٹینز تو کرے گا، لیکن دانتوں کا جو ہارڈ سٹرکچر ہے اس کے لیے اس کا نقصان نہیں. سٹیننگ کرتا ہے، نقصان نہیں. لیکن جو سافٹ ٹیشوز ہیں، جو مسوڑے ہیں اور پھر دانتوں کے نیچے جو ہڈی ہے،
یہ دیکھا گیا کہ جو تمباکو نوشی کرنے والے حضرات ہیں ان کے جو سافٹ ٹیشوز ہیں اور ان میں کی جو ہڈی ہے ان کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. سافٹ ٹیشوز بہت جلدی گھلنا شروع ہو جاتے ہیں, کھرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہڈی بھی بہت جلدی گھلنا اور کھرنا شروع ہو جاتی ہے, جس سے دانتوں کی پکڑ کمزور ہو جاتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہوئے ایک تو یہ بتا دیجئے گا کہ جو پیسٹ کا استعمال ہے مجھے خود انتخاب کرنا چاہیے یا مجھے ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کے ان سے مشورہ کر لینا چاہیے اور وہ جو مجھے سجیسٹ کرے وہ میں کر لوں؟ ایک تو اس کا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, مسواک کا استعمال بھی ہے, تو بعض لوگ انسسٹ کرتے ہیں کہ برش کی بجائے مسواک کو استعمال کیا جائے. تو کیا ایک کو استعمال کیا جائے یا دونوں کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی, پہلے سوال کی طرف میں پہلے آتا ہوں. یہ بات ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ پیسٹ کا انتخاب اتنا اہم نہیں ہے جتنا ٹوتھ برش کا انتخاب اہم ہے. ٹھیک ہے. پیسٹ میں اگر انتخاب اوپر نیچے بھی ہو جائے تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن ٹوتھ برش کے انتخاب میں اگر اوپر نیچے ہو گیا تو زیادہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پیسٹ میں تو یہ ہے کہ عام جو پیسٹ ہیں وہ تو استعمال کی جا سکتی ہیں, اس میں تو کسی ڈاکٹر سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. جو عام پیسٹ اویلیبل ہیں جو کچھ خاص کوئی دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم اگر ہماری پیسٹ استعمال کریں گے تو دانت ایسے ہو جائیں گے یا ویسے, بس وہ یہ کہتے ہیں کہ دانتوں کی صفائی کے لیے یہ پیسٹ استعمال کریں, وہ پیسٹ تو ٹھیک ہے. اچھا, کچھ پیسٹ ایسی ہوتی ہیں جو میڈیکیٹڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی دوائی ڈالی ہے جس سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مسوڑوں کے لیے ایسی ہے یا دانتوں کی سفیدی کے لیے ایسی. ٹھیک ہے. ان کو استعمال کرنے سے پہلے ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ایک مریض کے لیے ایک پیسٹ ٹھیک ہوتی ہے مگر دوسرے مریض کے لیے وہی پیسٹ ٹھیک نہیں ہوتی. اور اسی طرح جو وائٹننگ کے لیے جو دعویٰ کرتے ہیں پیسٹ کے ساتھ, اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ابریزرز موجود ہوتے ہیں, یعنی کوئی ایسے سمجھ لیجئے سمجھنے کے لیے کہ ریت کے ذرات موجود ہوتے ہیں. میں ریت اس کو کہہ رہا ہوں, ریت نہیں ہوتی, لیکن ریت اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ وہ ریت اگر دانتوں پہ لگے گی تو دانتوں کا سٹرکچر خراب ہوگا. تو وہ استعمال کرنے سے بھی پہلے ابریزرز جس میں موجود ہوں, جو یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ ہماری پیسٹ سے آپ کے دانت وائٹ ہو جائیں گے, وہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے. ٹھیک ہے. برش کا آپ نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے, تو اس کا انتخاب جو ہے, کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم برش نہیں کرتے تو ہمارے مسوڑے سے ہوتے خون نہیں آتا, لیکن جب ہم برش کرتے ہیں تو پھر مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ کہتے ہیں ہم مسواک کرتے ہیں تو خون نہیں آتا, برش کرتے ہیں تو پھر مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ برش کا انتخاب کس طرح سے کرنا چاہیے, اور تھوڑا سا اس کی وضاحت ہو جائے تاکہ زیادہ تر لوگ جو ہے یہ شکایتیں کرتے ہیں. برش کے انتخاب میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ برش میں بہت ہارڈ برش یوز نہیں کرنا چاہیے. سافٹ یا میڈیم برش اگر استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پر سافٹ زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں لوگوں کو بہت زیادہ زور لگا کر برش کرنے کی عادت ہوتی ہے. جی بالکل. جب زور لگا کے برش کریں گے تو میڈیم والا برش بھی آپ کو نقصان دے گا, تو آپ کو سافٹ برش ہی استعمال کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو برش کے انتخاب میں نے کہا تھا, اس میں ایک اور چیز بھی ساتھ ایڈ کر لیجیے کہ برشنگ ٹیکنیک بھی بہت اہم ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ میں ابھی ظاہر ہے کہ وقت کی بھی قلت ہے اور وہ میرے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جس سے میں برشنگ ٹیکنیک کو ڈیمونسٹریٹ کر سکوں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا پریکٹیکلی کرنا چاہیے. برش ایڈمنسٹریشن جو ہے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, اور کم از کم ان سے ایک مرتبہ ضرور یہ سیکھ لیں کہ ہم نے برش کیسے کرنا ہے, تاکہ جو آپ برش کر رہے ہیں اس کا واقعتاً حقیقتاً آپ کی ذات کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس پہ تو کبھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات ہوگی کہ وہ چیزیں دانت وغیرہ ہم لے آئیں گے ساتھ, برش وغیرہ بھی, کہ برش کرنے کا جو طریقہ ہے صحیح طریقے سے. کیونکہ شکایت یہ ہے کہ جی میں تو پیسٹ برش ریگولر کرتا ہوں, لیکن پھر بھی کیڑا لگ گیا, پھر بھی درد ہو رہا ہے, پھر بھی یہ ہو گیا, یہ تو وہ یہ ہے کہ صحیح طریقہ استعمال ہمیں نہیں آ رہا ہوتا. درست فرما رہے ہیں آپ. اور دوسری بات آپ نے فرمائی تھی مسواک کے حوالے سے, تو مسواک میں یہ ہے کہ ایک تو وہ طریقہ جو نبوی طریقہ ہے, جیسے اس کو پکڑنے کی اس کی گرپ ہے, اس طرح سے استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کا. یعنی اس کے بغیر بھی استعمال کیا جائے گا تو اس کے فائدے سے انکار نہیں ہے, مگر فائدہ بڑھ جائے گا اور برکت بھی بڑھ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مسواک کے ساتھ اگر آپ برش بھی استعمال کر لیں تو یہ نور علی نور والی بات ہو جائے گی, کیونکہ ہمیں عادت عموماً یہ ہوتی ہے کہ ہم برش کرتے ہیں, اور مسواک ہر ایک کے پاس اویلیبل بھی نہیں ہے. اور اگر مسواک کر بھی رہے تو بعض مسواکوں کے دندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دانتوں میں پھنس جاتے ہیں. تو اگر برش بھی ساتھ کر رہے ہیں تو وہ چیز بہت بہتر ہو جائے گی, آپ کی دانتوں کی صفائی اور حفاظت بہت اچھی ہو جائے گی. صحیح, بالکل ڈاکٹر صاحب نے بجا فرمایا. اور یہ ہے کہ
مسواک تو جو ہے یوں تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ تو 5 وقت ہے، ہر وضو کے ساتھ مسواک جو ہے وہ سنت ہے، اور 5 وقت تو ہم برش کر نہیں سکتے ہیں، تو اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوتی ہے تو وہ برش کی وجہ سے تو وہ مسواک سے دور ہو جائے گی، یا اگر مسواک کی وجہ سے کوئی جہاں تک نہیں پہنچ سکے ہیں تو وہ برش کے ذریعے سے پہنچ جائیں گے ہم، تو دونوں کا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وضو کے اندر جو ہے وہ تو سنت ہے، ثواب کا باعث ہے۔ ڈاکٹر صاحب، روٹ کینال، پہلے تو یہ بتا دیجئے گا کہ یہ ہے کیا چیز، لیکن اس سے قبل یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی تو مراحل طے کرنے پڑتے ہو، تو وہ مراحل ہم کس طرح طے کریں گے کہ یہاں روٹ کینال پر پہنچ جائے؟ جی ہاں، بہت بہت مناسب اور بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا ایک مجموعی مزاج یہ بن چکا ہے کہ جب تک ہمارے دانت میں بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہم اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جاتے نہیں۔ اچھا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے پیسے لگنے تھے 1 روپیہ، پھر بعد میں جب آپ تکلیف میں جاتے ہیں پھر آپ کے لگتے ہیں 50 روپے۔ تو بہتر ہے کہ ہم شروع میں چلے جائیں اور 1 روپیہ خرچ کر لیں اور اپنے 50 روپے بچا لیں۔ تو ہر سال کم از کم 1 مرتبہ ضرور اپنے ڈینٹسٹ کو چیک اپ کروا لیا کریں، تاکہ وہ دیکھ کے بتا دیں کہ کچھ اگر ضرورت ہے تو وہ کام کر لیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ کوئی کام آپ کو صرف گائیڈ کر دیں گے کہ آپ جیسے صفائی کا خیال رکھیں ویسے خیال رکھیں۔ دانتوں میں جب کیڑا لگتا ہے تو اس کے بعد کئی سال اس کو چاہیے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد کئی سال گزر گئے اور اس کیڑے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا، اس کے علاج کے لیے پھر جا کے روٹ کینال کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور روٹ کینال ٹریٹمنٹ یہ ہے جس کو ہم عام فہم یہ کہا کرتے ہیں کہ جڑ کا علاج، دانتوں کی جڑ کا علاج۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دانت میں جو انفیکشن تھا، جس کو کیریز کا نام میں نے دیا پہلے، یا میں نے کہا کیڑا لگنا، یہ جو کیڑا لگتا ہے دانت میں، پھر وہ آہستہ آہستہ دانتوں کی میں نے ایک بات کی کہ تہیں ہوتی ہیں، وہ جو سب سے اندرونی تہ ہے جس کو ہم پلپ کہتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ پلپ جو ہے وہ سافٹ ٹیشو ہے، اس کے اندر نروز بھی ہیں، اس کے اندر سیلز بھی ہیں، وہ پلپ انفلیمڈ ہو جاتی ہے، اس میں سوزش ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اگر آپ صرف فلنگ کریں گے یا بھرائی کریں گے تو دانت آپ کا بچ نہیں سکے گا، آپ کے درد کا جو ہے کافی علاج نہیں ہو سکے گا۔ پھر اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب آپ جڑ کا علاج کروائیے، اور روٹ کینال ٹریٹمنٹ ہم ایڈوائز کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ روٹ کینال ہے کیا؟ یہ کوئی سرجری ہے، آپریشن جس طرح سے کرتے، جس طرح میں سیدھے اس میں کہو وہ کہتے ہیں نا چیڑ پاڑ کر لیتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب روٹ کی بھی بات ہے، کاٹنے کی بھی باتیں ہو رہی ہے، تو منہ جو ہے کبھی کتنا منہ کھولے گا اور یہ وہ، تو لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ ہے کیا بیسیکلی؟ آپ لوگ اس پہ کرتے کیا ہے؟ یعنی اب سب سے اندرونی تہ جب سوزش کا شکار ہوگی، جس کو ہم پلپ کہہ رہے ہیں، تو اس تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم دانت کو کھولیں۔ دانت کو کھولنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے دانت کو پورا کھول دیا، مگر یہ کہ دانت میں ہم نے ایک ایسا سوراخ کر لیا کہ جس کے ذریعے سے ہم پلپ تک پہنچ جائیں۔ اب یوں سمجھ لیں کہ دانت کے اندر قدرتی نالیاں موجود ہیں، اور وہ جو نالیاں ہیں یا پائپس ہیں یا ٹیوبز ہیں، ان کے اندر انفیکشن موجود ہے۔ اب ان ٹیوبز کی صفائی کرنی ہے ہم نے، تو ان ٹیوبز کے لیے ہم اوپر سے ایک چھوٹا سا سوراخ کرتے ہیں دانت کے اندر، اور اس سوراخ کے ذریعے سے ہم اپنی مختلف انسٹرومنٹس یوز کر کے اندر سے صفائی کرتے ہیں، اور اندر سے صفائی کرنے کے بعد جب وہ بالکل صاف ہو جاتی ہیں وہ نالیاں یا وہ ٹیوب جن کو ہم روٹ کینالز کہتے ہیں، تو پھر ہم ان کی بھرائی کر دیتے ہیں اندر سے بھی، تو اس کو ہم آبچوریشن کہتے ہیں۔ تو یہ ایک روٹ کینال ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ نالیاں ہیں جن کی صفائی کی جائے گی اور اس کے بعد ان کو بھر دیا جائے گا تاکہ دوبارہ بھی ان میں انفیکشن نہ ہو۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ہی فیلنگ کی طرف آتے ہیں کہ دانتوں کی بھرائی جو ہے یہ کس طریقے سے اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں مریض ہوں تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں تو ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے، لیکن مریض کہتا ہے کہ نہیں آپ اس کو فل کر لیں۔ تو یہ جو فلنگ کا طریقہ کار ہے، یعنی اس میں پروسیجر کیا ہے، اور یہ جو کیڑا وغیرہ ہے یہ بھی اسی کا یعنی فیکٹر کی وجہ سے یہ فیلنگ کرنی پڑتی ہے؟ جی، اس پہ ایک بات تو یہ کہ کچھ چیزوں کے اندر تو ہم پیشنٹ کی رائے کو بہت، اکثر چیزوں میں ہم پیشنٹ کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ بالفرض ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو فیلنگ کی ضرورت ہے، اب پیشنٹ کہتا ہے مجھے اس طرح کی فیلنگ چاہیے، تو ہم اس میں تھوڑی بہت گنجائش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے یہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کا کلر ایسا ہوگا، اس کا کلر ویسا ہوگا۔ وہ کہتے نہیں مجھے دانت کے کلر والی چاہیے، مجھے یہ والی فیلنگ کر دیں، یا وہ کہتے نہیں مجھے مضبوطی زیادہ چاہیے تو یہ والی فیلنگ کر دیں۔ لیکن کچھ چیزوں میں ہم اس طرح سے وہ انتخاب کی وہ دے نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک دانت جو کہ
نان سیلویجبل ہے، یعنی جس کو بچایا نہیں جا سکتا روٹ کینال کے بغیر، اگر اس دانت میں اگر ہم فلنگ کر دیں گے تو پھر انفیکشن برقرار رہے گا، اور بعد میں اس کے جو نتائج ہیں وہ یہ ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ چہرے پر سوجن بھی ہو جائے اور درد کی شدت بھی بڑھ جائے۔ تو اس کیس میں تو یہی ہے کہ آپ کو جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ واقعی اگر روٹ کینال کی ضرورت ہے تو روٹ کینال ہی کروایا جائے، پھر فلنگ نہ کروائی جائے۔ صحیح، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کو وہ پریپیئر جو ہے اس کو کر جی لینا چاہیے۔ اس کو فالو کیا جائے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت اور ہے۔ ایک سوال ہے کہ دانت لگوائے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کی جو دیکھ بھال صحیح طرح سے اگر کرنی ہے کہ یہ خراب نہ ہو، ٹوٹ نہ جائے جلدی سے، تکلیف بھی مجھے نہ ہو، تو جو مصنوعی دانت لگوائے ہیں اس کی حفاظت کے جو ہے نا وہ بتا دیجیے گا کہ یہ کیا کس مصنوعی طریقے سے؟ دانت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اتارے بھی جا سکتے ہیں، رات کو اتار کے سوتے ہیں مریض اور وہ کسی گلاس میں پانی ڈال کے اس میں رکھ کے، جس کو ہم ڈینچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے مصنوعی دانت وہ ہیں جو فکسڈ ہوتے ہیں، جو اچھا، اترتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم برج کہتے ہیں، یا امپلانٹ کے اوپر بھی کراؤن اور برج ہم کہتے ہیں۔ صحیح، تو یہ جو فکس دانت ہیں جس کو ہم کراؤن یا برج کہہ رہے ہیں، اس کی حفاظت کا طریقہ اور ہے، اور جو اتارنے والے ہیں ان کی حفاظت کا طریقہ اور ہے۔ باری باری دونوں آپ کے ساتھ جی ڈسکس کرتا ہوں۔ جی، جو اتارنے چڑھانے والے ہیں اس کا طریقہ تو بہت آسان ہے کہ آپ نے دانتوں کو اتارا اور اس کے بعد ان کو بھی اسی طرح برش کیا جیسے نارمل دانتوں کو برش کرتے ہیں، تاکہ اس کی بھی صفائی کا اہتمام کیا جا سکے، ٹھیک ہے، اور جس طرح ڈاکٹر نے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ ان کو کیسے رکھنا ہے، ان کو صاف کیسے کرنا ہے، اسی طریقے سے ان کو صاف کیا جائے اور اسی طریقے سے ان کو پانی میں رکھا جائے۔ اور جو دانت فکس ہو گئے ہیں ان کی صفائی کے لیے وہی طریقہ استعمال کرنا ہے جو آپ نارمل دانتوں کی، جو منہ میں باقیہ دانت ہیں ان کی صفائی کے لیے جو طریقہ استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اچھی برشنگ کرنی ہے تو ان کو بھی برشنگ کرنی ہے۔ ٹھیک، اسی طرح سے فلاس اگر آپ کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے کہ آپ ڈینٹل فلاس کریں، مزید اس میں عرض کر دوں کہ عام دھاگا اس سے مراد ہے، وہ قطعا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، فلاس سے مراد ایک خاص ڈینٹل دھاگا ہے جس کی ساخت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے عام دھاگے سے۔ صحیح، ڈینٹل فلاس اگر کسی نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے تو جہاں پر آپ نے کراؤن یا برج لگوایا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ ڈینٹل فلاسنگ ضرور کیجیے تاکہ ان کو آپ دیر پا چلا سکیں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک یہ پلاس سے سوال ایک یاد آ گیا ہمارا، جب ہم لوگ کوئی گوشت یا مرغی شرغی وغیرہ کھا لیتے ہیں تو وہ ٹکڑے وغیرہ رہ جاتے ہیں، ادھر سے جناب علی وہ نکال دیا اور شروع ہو گئے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں نکالنے کا درست طریقہ یعنی کیونکہ ہوٹلوں میں بھی وہ لکڑی سی جو ہے وہ رکھی ہوتی ہے کہ جناب اس سے کرے، تو اس سے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کا جو ہے کوئی درست طریقہ میڈیکلی؟ جی درست طریقہ تو یہ فلاسنگ ہی ہے، اور اچھا، فلاس میں بھی مختلف طریقے کے فلاس مل جاتے ہیں۔ خیر اس کے علاوہ بھی اور طریقے ہیں، جیسے انٹرڈینٹل برشز بھی آتے ہیں، وہ بھی کیا جا سکتے ہیں، لیکن سب سے کامن اور بہت آسان جو ہے وہ فلاس ہے، اور بڑے آرام سے کسی بھی فارمیسی سے بہت سستے داموں میں اویلیبل بھی ہوگا، اور آپ ان سے ڈینٹل فلاس لے لیں، کسی ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اس سے ایک مرتبہ فلاس استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، 1-2 دن میں ہی آپ اس کے ایکسپرٹ بن جائیں گے۔ اتنا آسان طریقہ ہے استعمال کرنے کا، 1-2 دن استعمال کرنے کے بعد آپ فلاس استعمال کرنے کے ایکسپرٹ بن جائیں گے، پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی، کسی بھی وقت آپ فلاس کر سکتے ہیں۔ میں ویسے یہ ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے مریضوں کو کہ رات کو سونے سے پہلے، خاص طور پہ ان مریضوں کو جن کی عمر جو ہے وہ 35 سال سے اوپر ہو، کہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ ڈینٹل فلاس ضرور کر لیا کریں۔ بعض اوقات ضرورت کے پیش نظر اس سے زیادہ مرتبہ بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے۔ صحیح، یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہمارے طارق بٹ صاحب اور واجد محمود صاحب جو ہے یہ روزانہ کی بنیادوں پر کر لیا کرے، چاہے آپ نے کوئی مٹن شٹن کھایا ہو یا نہیں، لیکن یہ کہ ضروری ہے تو آپ اس کو ضرور کر لیا آپ کریں۔ اگر نوجوانوں کو جو ہے وہ ادھیڑ عمروں کی صف میں شامل کرنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب آتے تو ایسا اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل کالج اسلام آباد کے اوقات کار کی طرف، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، پروگرام لوگ سن رہے ہیں، سوالات ان کے آ رہے ہیں، تو اب بتا تو دیا کہ اسلام آباد میں G7 پہ ہے، لیکن اس کے اوقات کار کیا ہے، OPD کا جو ٹائمنگ ہے وہ بھی آپ بتا دیجیے گا اگر کوئی آنا چاہے تو۔ اچھا، اب پہلے تو یہ ہوتا تھا ہمارے ہاں کہ 8 بجے سے 2 بجے تک کا وقت ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، کئی ہمارے پاس مریض آتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو شام کو فری ہوتے ہیں، جی بالکل، تو شام کو تو آپ کے پاس جو ہے وہ وقت ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ کچھ عرصے سے، کچھ سالوں سے یہ بھی شروع ہو گیا کہ ہم شام کی پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ صحیح، 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک مارننگ پریکٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور 3 بجے سے لے کر 7 بجے تک ایوننگ پریکٹس ہوتی ہے، جس میں کچھ ڈاکٹرز ایوننگ میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو جو مریض صبح آنا چاہیں وہ صبح آ جائیں، اور جو شام کو آنا چاہیں وہ شام میں آ جائیں۔ تو 8 بجے سے 2 بجے تک
پھر 3 بجے سے 7 بجے تک، 3 یہ بجے 2 اوقات۔ دو اوقات ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور کچھ سوالوں کے جوابات دیے، اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل کالج اسلام آباد کے حوالے سے بھی آپ نے معلومات دی، کچھ عام سوالات بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھے، ان کے بھی آپ نے جوابات دے دیے۔ آپ کے احمد کا بہت شکریہ، میں بہت شکر گزار ہوں، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ جزاک اللہ۔ جی سامعین اکرام، پروگرام آپ سن رہے تھے رفاع FM 102.2 پہ، اور آپ کی صحت اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل کالج اسلام آباد کے تعاون سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ دانتوں کے حوالے سے، دانتوں کی صحت کے حوالے سے بات چیت ہوئی آپ کے ساتھ۔ آپ اگر کسی بھی طرح سے آپ دانتوں کے مریض ہے یا نہیں بھی ہے اور دانت دکھانا چاہتے ہیں کہ بیماری سے بچ جائیں، تو اوقات کار ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ صبح 8 بجے سے 2 بجے تک OPD ٹائمنگ ہے، اس میں آپ جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایوننگ میں فارغ ہے، مارننگ میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے صبح، تو پھر 3 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک جو ہے آپ یہاں پر جا سکتے ہیں اور اپنے دانتوں کے حوالے سے ایڈوائز، مشورے اور علاج وغیرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے اور ہم واپس چلتے ہیں طارق بٹ اور واجد محمود کے پاس۔ جی طارق بٹ صاحب۔